बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीकत पाकिस्तान। और आज का जो मौज़ूए गुफ्तगू है वह है नैब की तरमीम के हवाले से कि हमारे मुल्क के मारूफ़ और नामवर सियासतदान जो रिजीम चेंज करके अनोखे तरीके से बैरूनी साजिश से हमारे ऊपर जायज़ और नाजायज़ तरीके से मुसल्लत हुए हैं, उन्होंने नैब में कौन सी तरमीम कर दी हैं, नैब में कौन कौन सी चेंजिंग की है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क और कौम को कौन कौन सा नुकसान पहुंचा और आइंदा दौर में कौन कौन सा नुकसान पहुंचने की खदशात मौजूद हैं। और ये नैब की तरमीम करके मुसलमान बल्कि पाकिस्तान की कौम के साथ वो खलवाड़ किया, वो मजाक किया, वो अनोखा मजाक के जिसकी नुकसानात हों वो या तो हम अदा करेंगे या हमारी आने वाली नस्लें अदा करेंगी। और अगर ऐसा कोई भी कदम किसी बाशऊर माशरे में, किसी बाशऊर जगह पे, किसी बाशऊर मुल्क में होता, बाशऊर कौम में खड़ा होता, तो वो कभी भी बर्दाश्त न करते और ऐसी हुकूमतों को एक दिन के लिए भी चलने की मोहलत न देते, बल्कि हर चीज़ जाम कर लेते और मुल्क को घर के तौर पे चलाने के लिए ऐसे लोगों को अपने घरों की तरफ रवाना कर देते, चाहे वो जायज़ तरीके से हो या फिर नाजायज़ तरीके से। लेकिन अफसोस है, ये हमारी बदकिस्मती है मेरे मुल्क की, मेरे कौम की, क्योंकि हमारी कौम अभी सोई हुई है और जागने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन जब मेरी कौम आहिस्ता आहिस्ता जाग जाएगी तो इंशाअल्लाह ये सारे इंतज़ाम इंसराम अपने हाथों में लेकर हमारे मुल्क को एक अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे रास्ते पे गामज़न करेगी। तो अब आते हैं वो कौन सी तरमीम हैं जिन्हें सियासतदानों ने मिलकर ऐसा अनोखा खेल रचाया है कि जिससे मेरे मुल्क को, कौम की हर एक सपूत को कितना नुकसान हुआ है और मेरी मुल्क और कौम के बेटों और बेटियों को उसकी क्या क्या अज़ीतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी और करना पड़ रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये सब कुछ करप्शन बचाने के लिए किया गया है। ये तो इमरान खान इस वक्त का मकबूल लीडर और अपने माजी और आइंदा दौर का लेजेंड जो बतौर हुक्मरान रहा, उसने भी वजाहत कई सूरतों में हमें दी और हमें समझाने की, शऊर व आगाही पैदा करने की कोशिश करते रहे और आज भी अपने इसी शऊर और आगाही पैदा करने में बड़ी मेहनत, लगन और जस्तजू से कोशिश कर रहे हैं। तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमारे हर एक सपूत को, हर एक बेटे, हर एक बेटी को अपने मुल्क और कौम का बेटी और बेटा होने की हैसियत से हर एक को कदम उठाना चाहिए और इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर खुद नहीं कर सकते तो जो लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो इसके लिए अमली तौर पे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मिलकर शाना बशाना तरीके से हमें खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए हमें दुआएं दे और एक आसान ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के मौके पैदा हों हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो अब आते हैं कि नैब के कवानीन में कौन कौन सी तरमीम की गई। जो सबसे पहली तरमीम है वो है कि 50 करोड़ से लेकर 50 अरब तक अगर कोई भी सियासतदान, कोई भी लीडर, कोई भी पार्लियामेंटेरियन करप्शन कर लेगा तो उस पर
کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں بیٹھے گی، کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی، اس پر کوئی بھی کیسز نہیں ہوں گے۔ کیوں بھائی؟ وہ ملک و قوم کا پیسہ نہیں ہے؟ یار جب بھی بڑا چور چوری کرے تو وہ عیاشیوں سے پھرتا رہے، عشائش و علیش میں رہے، اور جب چھوٹا چور چوری کرے تو وہ اس کو سزا ملے۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بطور مسلمان کیا پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ جو اپنے من میں کہ اپنے مال بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اب جب وقت آیا ایسے کیسز آپ پہ بنے تو آپ لوگ ہی، بڑی بات ہے بھائی، یہ کہاں کا اصول ہے کہ خود کی کرپشن آئے تو معاف؟ یہ تو پھر عمران خان ٹھیک ہی کہتا تھا کہ جب بھی یہ لوگ آئیں گے صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئیں گے، صرف اور صرف اپنا مال جو انہوں نے کرپشن کے ذریعے ہڑپ کر لیا ہے وہ بچانے کے لیے بولیں گے، تو وہ پیشن گوئی عمران خان کی سچ ثابت ہوئی۔ اور دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں دوسری ترمیم کون سی ہوئی؟ وہ ترمیم ہے جناب، کسی بھی لیڈر اور پارلیمنٹیرین سے اثاثوں کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ تم کوئی ہوائی مخلوق ہو؟ تم اوپر کی مخلوق ہو؟ تم ہم میں سے نہیں ہو، انسانوں سے نہیں؟ کیا اس ملک کے باشندے نہیں ہو جو تم سے ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی؟ تم سے اثاثوں کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی؟ اور سر پہ چڑھ کے بھی بیٹھو، ہم پہ حکمرانی بھی کرو، پھر بھی اثاثوں کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی؟ ارے یہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو الٹا ہی قانون چلتا ہے نا۔ کیسے بھائی؟ وہ قانون کہ جب بھی کوئی گھر، کوئی فیملی چلانے والا بندہ اور کوئی بندہ جس کی آمدن کم ہو اور اس کے اخراجات زیادہ ہوں، پھر بھی اثاثے بڑھنے چاہیے یا کم ہونے چاہیے؟ وہ تو کم ہونے چاہیے، دن بدن خسارے میں جانا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے کہ آمدن کم ہے، 2-4 لاکھ روپے، اگر کاروبار ہوگا تو 2-4 کروڑ ہوگا، لیکن اخراجات 2-4 لاکھ کے 10 لاکھ کے اخراجات ہوں گے، اور جو کاروباری ہے اس کے اخراجات کروڑوں کی صورت میں بڑھتے جائیں گے، پھر بھی اثاثے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بھائی پوری دنیا میں ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا کہ جن کے اخراجات ان کی آمدن سے زیادہ ہوں پھر بھی ان کے اثاثے بڑھتے جائیں، اور پھر اثاثے جب بڑھتے ہیں بیرون ملک ان کے اثاثے بڑھتے ہیں تو پوچھ کچھ نہ کرو۔ یہ کیوں دوہرا معیار ہے؟ کیا آپ پاکستانی نہیں ہو؟ جب پاکستان کا مال لوٹ کر بہر لے کر جاتے ہو تو پھر تو بنتی ہے، قوم کا ہر ایک بیٹا آپ سے سوال کرے گا، آپ سے اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، کیونکہ یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ آپ ہم پہ مسلط ہو، آپ ہم پہ حکمرانی کرتے ہو، آپ کا ہر ایک سوال کرنا اور اس کا جواب لینا بطور مسلمان، بطور پاکستانی، بطور انسان، یہ ہمارا حق ہے جو ہم ہر صورت میں لیتے رہیں گے۔ اب آیا جی تیسرا، کوئی بھی بیرونی ملک سے آئے ہوئے ثبوت، انویسٹیگیشن پیپر، چاہے وہ حدیبہ پیپر کے ہو، چاہے وہ لندن کے اپارٹمنٹس کے ہو، چاہے وہ دبئی کے نواز شریف اور زرداری کی جائیدادوں کے ہو، وہ نہیں پوچھے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ جب تم اس ملک سے اٹھا کر سارا پیسہ بہر رکھو گے تو سارے ثبوت اور انویسٹیگیشن بہر سے ہی آئیں گی نا، اور جب بہر سے نہیں آئیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو مال بچاؤ، کرپشن بچاؤ کی ایک مہم ہے جسے آپ کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ تمہارے پیسے جب یہاں پہ ہیں ہی نہیں تو کرپشن کہاں سے ظاہر ہوگی؟ اور یہ اپنے مال بچانے کے لیے، اپنا کرپشن بچانے کے لیے جو ان لوگوں نے کیا مختلف طریقوں سے، وہ اپنا بچانے کے لیے
اور ہم پہ مسلط ہو کر ہمارے ہی سارے کے سارے قانون تبدیل کر دے، اور یہ بھی کہا کہ کوئی بھی نیب یا ایف آئی اے ان کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ جب غریب کرے تو کر سکتا ہے، ان کو تو ایک مہینے کی قید ہو تو سالوں میں گزر جاتی ہے، اور جب سالوں کے بعد کوئی بھی اس پہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو وہ ایسے ہی اپنی ساری سزا کاٹ کے آتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی لوٹ مار کی، کرپشن کی، آپ پھر بھی عیش و علیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا دوغلا قانون کیوں ہے؟ اس کا ہمیں سوال چاہیے، اس کا جواب چاہیے۔ ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں اور آپ جواب دینے کے پابند ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو لیڈر بنایا ہوا ہے، آپ کو چنا ہے۔ آپ بے شک کسی اور طریقے سے یہاں پہ آئے ہوں، لیکن ایک ملک پہ مسلط حکمران تو ہونا۔ کسی بھی سیاستدان کے بچوں کو اثاثوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کی جائے۔ یہ میرا چوتھا پوائنٹس ہے، یہ چوتھا پوائنٹس۔ بھائی کیوں نہ کی جائے تمہارے بچوں سے ان کے اثاثوں کی ویریفیکیشن، جب تم ہی کہتے ہو کہ سارا پیسہ ہم نے کمایا نہیں، ہمارے بچوں نے کمایا، تو تمہارے بچے کہاں سے کما لیتے ہیں اتنا پیسہ؟ اور جب تمہارے بچوں سے پوچھ گچھ کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو تمہارے ملک کے ہیں ہی نہیں ہیں، ہماری تو نیشنلٹی بھی انگلینڈ کی ہے، نواز شریف کے بچوں کی، شہباز شریف کے بچوں کی۔ وہ بھائی جب کما کے لوٹ مار کے سارا یہاں سے لے کر گئے ہو تو اس کا منی ٹریل تو بنتا ہے نا، کہاں سے لیا، کہاں کیسے لیا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ ہمارا باپ ایک غریب تھا، یا بطور شہباز شریف میں اس پہ فخر کرتا ہوں، تو اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اور جب تمہارے بچوں سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی جائے، منی ٹریل پوچھا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، تو وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا تمہارے ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تمہارے بچوں کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں تو پھر تمہارا کیوں تعلق ہے اس ملک سے؟ کیوں ہمارے اوپر سیاست کر کے، دوغلا پرستی کر کے، منافقت کر کے ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اور پھر خود کہتے ہیں جی ہمارے بچے، ان سے ہم سیلری لیتے ہیں۔ وہ بھائی ایسے کہ اپنے بچوں کے باپ ہو کر بچوں سے سیلری لیتے ہو؟ بچوں کے یہ بزنس اور کاروبار کہاں سے آ گئے؟ کون سی تمہاری 200-300 اربوں کی ملیں چل رہی تھی؟ ایک اتفاق فاؤنڈری تھی نا، اور وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے آپ نے حاصل کی۔ اس اتفاق فاؤنڈری سے اپنا خرچہ دیکھ لیجئے، اپنی آمدن دیکھ لیجئے، اپنے جو تمہارے اخراجات ہیں وہ دیکھ لیجئے، پھر بھی ہزاروں لاکھوں کی اتفاق فاؤنڈری کی جو آمدن ہے، اور کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود اربوں خربوں روپے تم کیسے کما سکتے ہو؟ ان سوالوں کے جواب ہم نہیں مانگ سکتے، تم سے مانگ سکتے ہیں، تمہارے آنے والی نسلوں سے مانگ سکتے ہیں، اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہم حاصل کریں گے ایک دن بطور پاکستانی۔ یہ پوری پاکستان کی قوم جاگے گی اور آپ سے یہ حق مانگے گی۔ اور تیسرا بات جی، اثاثوں اور کرپشن کے حوالے سے کسی بھی پانچواں، اثاثوں اور کرپشن کے بارے میں کسی بھی قریبی رشتہ دار، دوست سے انویسٹیگیشن نہ کی جائے، پوچھ گچھ نہ کی جائے، ان سے کوئی ثبوت نہ مانگا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مختلف طریقے سے اپنا پیسہ بچانے کے لیے، اپنا پیسہ ہضم کرنے کے لیے جو ملک سے لوٹا ہے، ملک سے کرپشن کیا ہے، وہ اپنا پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے کبھی کسی کلرک کے نام پیسے بھیج دیتے ہیں، تو کسی درجہ چہارم کے ملازم کے ہاں یہ بھیج دیتے ہیں۔ جب وہاں سے ثابت ہونا شروع ہوتا ہے اور جو تم سے تعلق پایا جاتا ہے تو اب کہتے ہیں جی یا تو انہیں مروا دیتے ہو یا پھر کسی اور طرف سے بھیج دیتے ہو۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور یہ سارے قانون کر کے اس ملک اور قوم کو جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور آپ دیں گے۔ یہ اب قوم جاگ رہی ہے، اور یہ قوم تمہیں ایسا ذلیل و خوار کرے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اور اس نیب کے قوانین کو چینج کر کے
تم کبھی بھی نہیں بچ سکتے، پھر بھی تمہارے اوپر، تمہارے بعد جس نے بھی آنا ہے، یہی نیب کے قوانین تبدیل ہوں گے، پھر تمہیں تباہی و بربادی دیکھنے کو ملے گی، اور تم ایسے ذلیل و خوار ہوگے جس طرح تم نے پاکستانی قوم کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ تم نے پاکستانی قوم کو بربادی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، تم نے پاکستانی قوم کے وہ نقصانات کیے ہیں جن کا کوئی ازالہ ممکن نہیں، اور اس کا سزا اللہ پاک انشاءاللہ جلد سے جلد تمہیں دے گا، اور اسی جیتے جی دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔